औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्कर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शदीद अल्लाह अज़्ज़ा व जल की शिद्दत जलाल का आगाज़ हुआ चाहता है। अल्लाह पाक ने अपने प्यारे नबी और उनकी औलाद के सदक़े आलम इस्लाम को, इंसानियत को ये पैगाम दिया है हमेशा हमारी किताब मुबीन कुरान में कि अल्लाह को उसकी निशानियों से पहचानो। जहाँ अल्लाह की पहचान उसकी नेमतों के खाने से, आंधियों के, तूफ़ानों के आने से होती है, वहीं ज़लज़ले अल्लाह की बहुत शिद्दत से जलाल की पहचान कराते हैं। जब इंसान अल्लाह की नेमतों को खाकर, उसकी रहमतों को पाकर, उसकी नवाज़िशात में नहाकर भी अल्लाह का शुक्र नहीं करता और उसकी मखलूक पर जुल्म करता है, नाइंसाफ़ियाँ करता है, लोगों को नाहक कत्ल करता है, लोगों का नाहक माल खाता है, यतीमों को धक्के देता है, मासूमों पर जुल्म करता है, अपनी ताकत और अपनी कैपेसिटी और अपनी पोटेंसी के बावजूद भी मदद करने की ताकत रखता है और फिर भी किसी की मदद नहीं करता, फिर अल्लाह पाक अपने जलाल का इजहार नेमतों से हट कर फरमाते हैं। और वो इजहार क्या है? बारिशों का रुक जाना या बारिशों का बहुत ज़्यादा आ जाना, या आंधियों का आना और चेहरों का और इलाकों का सुनसान हो जाना, और फिर सबसे बढ़कर ज़लज़लों का आ जाना। अल्लाह पाक के जो सबसे शदीद तरीन जलाल के मोड्स हैं, उसमें अल्लाह पाक ने दो चीज़ों को हमेशा इस्तेमाल फरमाया है। नंबर एक, सैलाब या समंदरी तूफ़ान या ज़लज़ले। और जब भी आप कुरान मजीद में पिछली उम्मतों का हाल बनी इसराइल का पढ़ेंगे, या आप कौम लूत का हाल पढ़ेंगे, या आप उन नबी पैगंबरों का हाल पढ़ेंगे जिनको अल्लाह पाक ने उम्मतों को पकड़ लिया, जकड़ लिया, कौम मूसा का हाल सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा अल्लाह पाक ने उनको अचानक पकड़ा। अल्लाह पाक ने जो उनको सरप्राइज़ दिया, और इस अचानक आ जाने से जो अल्लाह की पकड़ हुई, उसका जो सबसे अहम तरीन मोड है वो ज़लज़ला है। और आप देखेंगे जब ज़लज़ला आता है तो लोग अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। जो चल रहा होता है वो रुक जाता है, जो बैठा हो वो परेशान हो जाता है, और जो काम कर रहा हो, बात कर रहा हो, किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहा हो, कोई इबादत में मशगूल हो, वो अपनी रूटीन से हट के चौंक ज़रूर जाता है कि ये क्या हुआ। अब उसके रेक्टर स्केल पे जितनी शिद्दत का वो ज़लज़ला होगा, उसकी परेशानी वैसी ही होती है, लेकिन अल्लाह पाक चौंका ज़रूर देते हैं। फिर इसकी शिद्दत बाज़ दफ़ा इतनी शदीद होती है कि अगर ये रेक्टर स्केल 6.6 से राइज़ कर जाए तो फिर जो इमारतें मज़बूत से मज़बूत खड़ी हैं वो अपनी जगह छोड़ देती हैं, और फिर जो रबल का स्ट्रक्चर है वो फॉर्मेशन शुरू कर देता है। यानी कि एक सीमेंट का, कंक्रीट का रबल होता है जो इंसानी जानों पे आ पड़ता है, जैसा कि तुर्की में आपने सब ने देखा। अल्लाह के जलाल के आगाज़ की इब्तिदा हो चुकी है। अगर आपने उसकी दीवी नेमतों से, उसकी बख्शी हुई नवादिशों से उसका शुक्र और उसका रहम नहीं मांगा है, तो अब उसके जलाल का आगाज़ है। मैं कोई जियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या कोई एंथ्रोपोलॉजिस्ट नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ आले रसूल से, अहले बैत से, सरकार की अहादीस से और कुरान से कि अल्लाह पाक जलाल में है। और ये अल्लाह पाक का सबसे बड़ा ख़ज़ीना है जो आपको जो बता रहा है सूरह ज़लज़ाल में, अचानक पकड़ लेने में, अचानक लोगों को गर्दनों से, जानों से उनका हिसाब लेने से। क्या पाकिस्तान और वो लोग मुसलमान जो इस स्ट्रिप लाइन में एग्जिस्ट करते हैं, जिस तरह अफ़गानिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, कज़ाकिस्तान है, हिंदुस्तान है, चाइना है, टर्की है, ये तमाम इस रीजीम में, इस रीजन एशिया में आने वाली वो स्ट्रिप है कि जिसका जो ग्राउंड स्ट्रक्चर है, जिसे हम टेक्नोक्रेट कहते हैं, जो कि ज़मीन की सबसे निचली सतह होती है, ये वो टेक्नोक्रेट्स होते हैं जो कि प्लेट्स की फॉर्मेशन में होते हैं,
اور اللہ کی یہ بھی شان ہے کہ ہر چیز موو کر رہی ہے یونیورس میں، جہاں اس کے سیارے، اس کے پلانٹس سورج کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور اپنے آربٹل موومنٹ میں، اپنی مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ اور قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، کیا تم چاند ستاروں کو دیکھتے نہیں ہو کہ ایک حدود میں طواف کر رہے ہیں اور کوئی اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتا؟ یہی وہ نجم، سورہ نجم کے جو ارشادات ہیں، یہی زمین کے نیچے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی چیز تجاوز نہیں کرتی، اور جب تجاوز کرتی ہے تو وہ اللہ کا قہر ہوتا ہے۔ اور یہی اللہ پاک نے سرکار کی احادیث میں فرمایا ہے کہ قیامت کے نزدیک سیارے، ستارے، سورج اپنی مدار کی، اپنی آربٹل موومنٹس کو چھوڑ دیں گے، اس سے نکل کر باہر آ جائیں گے، اور یہی اللہ کا جلال ترین ہوگا۔ یہ جو موومنٹس ہے ان ٹیکٹوکریٹس کی، یہ مسلسل کانسٹنٹلی رہتی ہے، اور ان کی موومنٹ کی وجہ سے اگر کبھی کبھار ان کی ایجز یعنی ان کی کناروں پر اگر فرکشن آ جائے، یعنی رگڑ آ جائے، تو وہ اس رگڑ کو اللہ کی قدرت سے دور کرنے کے لیے اور اپنی موشن اور اپنی موومنٹ کو قائم رکھنے کے لیے ان میں جو ریزسٹنس کا ایک گیپ آتا ہے، اس گیپ کو دور کرنے کے لیے زیادہ انرجی سے اس کو پش آف کرتے ہیں، یعنی اس کو راستے سے ہٹاتے ہیں، اس موومنٹ کو کلیئر کرتے ہیں کہ ہٹ جاؤ، ہمیں موو کرنے دو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی چیز بہت تیزی سے گدا گاڑی موو کر رہی ہے اور وہ جانا چاہتی ہے، اب آپ اس کی ہارنس، اس کی لگام سے اگر کھینچتے ہیں اور اس کو سیدھا جانا ہے تو وہ اس وقت تک تو کھینچے گا جب تک آپ اس کی ہارنس کھینچیں گے، لیکن جیسے آپ ہارنس چھوڑیں گے تو وہ گدا گاڑی سیدھا موو کرنا شروع کر دے گی۔ اللہ پاک کی ان ٹیکٹوکریٹس پلیٹس کی موومنٹ ایسی ہوتی ہے کہ جب کبھی ارتعاش یا فرکشن کی وجہ سے اس میں کبھی کوئی ڈیوریشن گیپ آتا ہے، تو ایکول جو اللہ کی دی ہوئی انرجی ہے، جو ان کو سورج کو جس طرح گردش میں رکھتی ہے، اس طرح ان پلیٹس کو موو رکھتی ہے، جب وہ ان کی فرکشن کو اوور پاور کرتی ہے اور ان پر قابو لاتی ہے، اس کی وجہ سے جو گیپ کریٹ ہوتا ہے وہ سرفیس آف زمین پر آتا ہے، جس سے زلزلہ آتا ہے۔ اب زمین پر نیچے جو ٹیکٹوکریٹس کی جتنی شدت سے فرکشن آئی ہوتی ہے، یہ زلزلہ اتنی ہی شدت کا سرفیس کے اوپر کریٹ ہو کر ختم ہوتا ہے۔ اس کو میجر کرنے کے لیے ایک سکیل ہوتا ہے۔ اب یہ سکیل آپ کو بتاتا ہے ریڈنگ لے کر کہ جناب کتنی شدت کا زلزلہ تھا۔ 1 سے لے کر 3 تک کے زلزلے تو عام طور پر ہیومن بیس کو اگر چل نہ رہے ہوں، کھڑے ہوں تو شاید محسوس ہو جائیں، لیکن عام طور پر وہ محسوس بھی نہیں ہوتے، اور یہ فریکوینٹلی ہر جگہ زلزلے چھوٹے موٹے موومنٹس کے آتے رہتے ہیں۔ لیکن جب فرکشن بڑھ جاتی ہے زیر زمین اور ٹیکٹوکریٹس پلیٹس بہت زیادہ فرکشن کی وجہ سے انرجی کو اوور پاور کر رہی ہوتی ہیں، تو پھر یہ اگر 5 سے زیادہ ہو تو پھر دیواریں ہلنے لگتی ہیں، یا جو چیزیں یا پینٹنگز یا آپ کی تصویریں اگر دیواروں پہ لگی ہیں یا فینز ہیں یا سیلنگز پہ لگی کوئی چیزیں، شینگلرز ہیں، یہ ہلنے لگتے ہیں۔ 6.8 پر جب یہ شدت پہنچتی ہے تو وہ چیزیں گر سکتی ہیں، اور 6.8 یا 6.9 6.10 پر جا کر مضبوط اگر کوئی والز نہیں ہیں، اگر کوئی بلڈنگز نہیں ہیں، تو وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کلیپس کر جاتی ہیں، جیسا کہ ترکی میں ہوا۔ 7 پر چیزیں نیچے آ جاتی ہیں، 8 پر ایک کیٹاسٹرافک قسم کی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے، مطلب وہ بیان کرنے سے بعید ہے۔ لہٰذا جو زلزلہ ابھی پچھلے 2 دن پہلے پاکستان میں آیا، اسلام آباد میں آیا، اور اس کی شدت ہندوستان تک محسوس کی گئی، اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ زیر زمین جو ٹیکٹوکریٹس موومنٹس ہیں، ہم جس ریجن پاکستان میں رہتے ہیں، ان کی جو انڈرنیتھ دا گراؤنڈ پلیٹس کی فارمیشن ہے، وہ ہندوستان کی بھی سیم ہے اور پاکستان کی بھی سیم ہے، یہاں تک کہ افغانستان میں بھی وہی شدت محسوس اسی لیے کی جاتی ہے جو ترکی تک جاتی ہے، قزاقستان تک بھی وہی سٹرپ جاتی ہے جو انڈیا تک جاتی ہے۔ لہٰذا زلزلہ باؤنڈریز کا محتاج نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی، جس طرح محبت کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ زیر زمین یہ جو چینجز آتے ہیں، یہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں جہاں زیادہ تر کوسٹل ریجن میں ان پلیٹس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے ڈیو ٹو ان کی نیچر۔ فار ایگزامپل زیادہ پہاڑی علاقے،
زیادہ وہ علاقے جو کہ جہاں بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ ہوں ان جگہوں پر یہ چیزیں زیادہ آتی ہیں، اور ایسی جگہوں پر بھی زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں جہاں ہیومن ایکسکیویشن زیادہ ہو رہی ہے، جہاں آئل کے لیے کھدائی کی جا رہی ہے، سمندر میں ہو رہی ہے یا زمین پر ہو رہی ہے یا کہیں ہو رہی ہے، یا ہیوی مشینریز کے ساتھ زمین کے نیچے کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، آئلز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، یا جویلز کو یا جیمز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے، یا اور منرلز کی فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کھدائی ہو رہی ہے، یا سائنٹیفکلی کوئی ریسرچ ہو رہی ہے، ان کی وجہ سے بھی زلزلے آتے ہیں، کیونکہ جو زمین کے نیچے ٹیکٹوکریٹس کی جو موومنٹ ہے وہ اللہ کی اس موومنٹ کی انٹرپریٹیشن میں، انٹرسیپشن میں آ جاتی ہے۔ اللہ پاک چاہ رہے ہیں کہ چیزیں فارمیشن میں موو کریں، لیکن جب ہیومنلی آپ ہیومن بینگز کے حیثیت سے اللہ کے کاموں میں خلل ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر زلزلے کریٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس پیننسولا میں جہاں اللہ کے جلال کی وجہ سے زلزلے آئیں گے، وہاں ہم انسانوں کی وجہ سے بھی یہ فارمیشن ہوں گی۔ یہاں میں آپ کو سرکار کی حدیث یاد دلا دوں کہ قیامت آئے گی اللہ کی مرضی سے، لیکن برپا اسے انسان کرے گا، یعنی کہ انسان کے کرتوت ایسے ہو جائیں گے کہ اللہ پاک اپنی دی ہوئی مہلت کو وڈرا فرما لیں گے، کھینچ لیں گے، اور پھر زلزلے آئیں گے۔ سورہ زلزال کی کثرت کیجیے، شدت سے پناہ مانگیے۔ اگر آپ کو یہ وارننگ مل گئی ہے زلزلے کی صورت میں، چاہے آپ کہیں ہیں یا آپ نے سنا ہے، کم از کم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو سنا ہے، سورہ زلزال کو فجر اور خاص طور پر تہجد میں پڑھنے کا بہت کثیر اثرات ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ان کو پڑھنے والوں کو اور ان کے پڑھنے والوں کے صدقے اللہ پاک دوسرے معصوم لوگوں کو بھی اس سے محفوظ فرماتے ہیں۔ اس کے پڑھنے کا طریقہ دربار امام زادہ سے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اول آخر 21 بار درود شریف اور 21 بار سورہ کوثر، اور اس کے پڑھنے کا وقت ہے فجر کی نماز یا تہجد کی نماز، کیونکہ اسی میں اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے، قصص الانبیاء میں دیکھیں گے، تو اللہ پاک نے جب کبھی زلزلوں سے لوگوں کی پکڑ کی ہے تو وہ سو رہے تھے، لہٰذا آل رسول اہل بیت کے ہاں جب بھی سورہ زلزال پڑھنے کی تلقین کی گئی تو آپ نے ہمیشہ اس کو تہجد میں فرمایا، یا اس کو فجر سے پہلے فرمایا، یا بعد از عشاء فرمایا۔ اگر آپ کسی کے دیندار ہیں تو جلد از جلد کوشش یا نیت یا اس کی حوصلہ افزائی کر دیجئے کہ آپ اس کا قرضہ ضرور ادا کریں گے۔ یہ بات ہدیہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمام گناہ معاف ہو سکتے ہیں، شہید سے بڑھ کر تو کسی کا درجہ اللہ کی راہ میں نہیں ہے، لیکن شہید کا بھی اگر کوئی گناہ معاف نہیں ہوگا تو وہ قرضہ ہے۔ لہٰذا کسی کے اگر آپ دیندار ہیں تو اس کو رمضان ماہ سیام میں ہی حوصلہ دے کر اس کو اپریشیٹ کر کے بتا دیجئے کہ آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اماؤنٹ ضرور لوٹائیں گے، تاکہ اگر اس دوران میں آپ کی موت ہو جاتی ہے تو آپ اس طرح سے اللہ کے سامنے لائے جائیں گے کہ آپ کی نیت ادائیگی کی تھی، نیت کھا جانے کی نہیں تھی۔ اپنے ماں باپ کی خدمت کیجئے، پڑوسیوں کے کام آئیے، اللہ کی طرف لوٹ آئیے، ان کے ساتھ نیکی کیجئے جن کو آپ نہیں پہچانتے، کیونکہ درود شریف کا پڑھنا اور یتیم کی سرپرستی کرنا، کسی ایسے کے کام آنا جو کسی کو نہیں دے سکتا، اللہ کے جلال کو تھام لیتا ہے اور اللہ کے جلال کو سرد کر دیتا ہے۔ اس وقت اللہ کے جلال کو سرد کر دینے کا مہینہ ماہ سیام میں آیا ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور لوگوں کی مدد کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے۔ ام بیہا کے اسٹوڈنٹ سے گزارش ہے کہ ہر نماز کے بعد جو 2 نفل غازی بابا کے نام کے پڑھتے ہیں، کیونکہ جو اس نفل میں انوالو ہو گئے ہیں، ابزارب ہو گئے ہیں، آنے والے سیگمنٹس میں یا آنے والی زندگی میں جو میری ہدایات ان کو پڑھائی سے، ان کو بہترین زندگی متعلق، اور ان کو آنے والی زندگی میں مصائب اگر کوئی آتے ہیں یا جب آتے ہیں اور ان سے متعلق جب وہ مجھ سے کہیں گے بھائی جان ہم تو ہمیشہ سے پڑھتے آئیں، تو میں کوئی بھی چیز ان کو اجازت سے دے سکتا ہوں ان کے مصائب کے لیے۔ یہی وجہ ہے جسے اجازت سے پڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان سمیت، ہندوستان سمیت، ترکی سمیت، افغانستان سمیت مسلمان جہاں کہیں ہیں اس خطے کو محفوظ رکھے۔ بحق غازی یا غازی۔